अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत और बीएलए का गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन मरियानो मरसूस में नाकाबी के बाद भारत की एक और बुज़दिलाना हरकत। भारत ने अपने एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान के इलाके खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमला करवाया, जिसमें 4 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का केस सिफारती सतह पर पेश करने के लिए बिलावल भुट्टो ने कमर कस ली। कहते हैं भारत की आबी जारियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे गाजा में जंगबंदी के लिए इस्राईल पर आलमी ताकतों की जानिब से दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू की हरदर्मी अभी भी बरकरार है। आज के दिन में 73 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और सैकड़ों फलस्तीनियों के सर पर कहत का खतरा मंडरा रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बानी पीटीआई एक बार फिर झूठ पकड़ने वाली मशीन का सामना करने से इनकारी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जज ने बानी के वकील पर इजहार बरहमी करते हुए कहा, दिल तो चाहता है जुर्माना लगाकर दरख्वास्त खारिज कर दूं। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल गर्मी ने जो तबाही मचाई है वो आप देख लीजिए। जी बिल्कुल। 43 टेम्परेचर यानी बताया जा रहा है कि वो है, और फील है 46 की। जी, एक क़यामत की गर्मी है। भाई साहब, गर्मी ने तो जो क़यामत मचाई हुई है वो एक तरफ, लेकिन भारत ने जो क़यामत मचाई हुई है वो दूसरी तरफ। भाई साहब, एक दफ़ा फिर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है और इस दफ़ा उन्होंने अपनी स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी बीएलए को यूज़ करते हुए बच्चों को निशाना बनाया है। भाई साहब, अब ये जो नेक्सस है ये बड़ी बुरी तरह बेनकाब हो गया है, तो पाकिस्तान को इसको ब्रेक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका ये नेक्सस जो है ये अब किसी सबूत का मोहताज नहीं है जी। इसकी हम कोशिश करते हैं शेयर करने की अपने व्यूअर्स के साथ। पहली बात तो ये कि जंगी मैदान में धूल चाटने के बाद, जलील होने के बाद, भारत ने अब फैसला किया है कि वो हमारे सॉफ्ट टारगेट जो है अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उनको निशाना बनाएगा। एपीएस का एक वाक़या तो आपको याद है बच्चों के साथ जो पहले हुआ था, उसमें भी जो मुलव्वस थे उसमें भी भारत मुलव्वस था। उसमें भी भारत ने ही अपनी जो प्रॉक्सीज़ थी अफ़गानिस्तान में उस वक्त उनके ज़रिए वो खौफनाक वाक़या कराया था। इसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हमारे सामने है, उसमें भी किस तरीके से भारत मुलव्वस है, भारत की प्रॉक्सीज़ मुलव्वस हैं, किसी सबूत की मोहताज नहीं है। और अब ये जो हरकत की गई है ये अब जंग में हारने के बाद ज़ाहिर है ज़ख्म चाट रहे हैं अपने वो। न मीडिया को समझ आ रही है कहाँ जाए, न बीजेपी को समझ आ रही है कहाँ जाए, न लीडरशिप को समझ आ रही है कहाँ जाए। शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, हर तरफ से जूतियाँ पड़ रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे कुछ तफसील से बात नहीं करेंगे उसकी। तो एक तो ये इसलिए हुआ है कि अब पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि ये जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में जो प्रॉक्सीज़ की सूरत में मौजूद है, इनका घेरा तंग किया जाए जी। ये तो आने वाले दिनों में आप बड़ी बड़ी खबरें सुनेंगे कि ऐसे ऐसे खौफनाक ऑपरेशन इनके ख़िलाफ़ होंगे कि ये वो भी याद रखेंगे, और जो उनके स्पॉन्सर हैं जो भारत में बैठे हुए हैं, चाहे वो मोदी है, चाहे वो मोदी की आरएसएस है, बीजेपी है, उनको भी समझ आ जाएगी कि क्या सूरत हाल है। देखिए, इस वक्त हमने अपने एक प्रोग्राम में आपको याद होगा रिवील किया था कि जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त लीडरशिप है जी, वो चूँकि पाकिस्तान के साथ थोड़ी मुखासमत रखती है, लिहाजा उनके एक नुमाइंदा जो इब्राहिम सदर हैं वो 7 मई के पहुँचे हुए हैं वहाँ पर हिंदुस्तान में, और यूँ लगता है कि हिंदुस्तान ने अब ठेका दे दिया उसको कि अब दहशतगर्दी की ज़िम्मेदारी और यानी जो प्लान है इसको बलूचिस्तान में, इसको अब आप आगे बढ़ाएं। ये क्यों निशाना है बलूचिस्तान? आई थिंक दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन दैट वी शुड ट्राई टू शेयर विद आवर व्यूअर्स। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान ये समझता है कि ये बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है, क्योंकि इंसर्जेंसी वहाँ बहुत एक तवील अरसे से हो रही है जी। मैं तो ये कन्विक्शन के साथ कहूँगा कि वो जब से भी हो रही है भारत ही करा रहा है उसको। एनीवे, और दूसरी सबसे बड़ी ने भी तो कहा है कि ये कोई हकूक के लिए जंग नहीं है बल्कि दहशतगर्दी है। वो तो उसके ऊपर हम आते हैं जी। दूसरा बड़ा टारगेट वहाँ पर सी पैक है। सी पैक के मरोड़ जो हैं किस किस के पेट में उठते हैं वो हम बताते भी रहे हैं, और हम दुनिया को मालूम है। भारत है, इसराइल है, अमेरिका है, अमेरिका के कुछ और हवारी हैं जिनको सी पैक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तो इन लोगों को तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बारे में नहीं था, तो क्या हमें सेंटर्स भी बना रखे हैं इसको, तो क्या हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम अपनाना नहीं चाहिए था? क्या हमें एक एटॉमिक पावर बनने का राइट नहीं था, ख़ास तौर से जब हिंदुस्तान पहले ही बन चुका हो? तो इसी तरीके से सी पैक हमारे लिए विसल ब्लोअर है, हमारे लिए गोल्ड माइन है, हमारे लिए वो यानी गेम चेंजर है। उसको तो हमने
تکمیل تک پہنچانا ہے، بھارت چاہے مرے چاہے غرق ہو یا جو بھی کرے، یا اس کے ہواری جو نہیں چاہتے کسی پیک کمیشن ہو، وہ تو ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے چلتے چلتے ذکر ہم کر جائیں کہ اس وقت جو ہے تینوں ممالک پاکستان، افغانستان اور چین کے بیچ بیجنگ میں مذاکرات چل رہے ہیں جی۔ وہاں پر امیر متقی جو ان کے قائم مقام وزیر خارجہ ہیں وہ موجود ہیں، ہمارے اسحاق ڈار صاحب وہاں موجود تھے، اور وہاں چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ہوسٹ تھے، انہوں نے ملاقات کرائی ہے، آپس میں تینوں کی بھی ہوئی ہے، اور بہتر انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لگتا یہ ہے کہ وہاں پر جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں چین نے باور کرایا ہے افغانستان کو، ان کے نمائندے کو، کہ دیکھیے آپ کو تو اس سی پیک کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے بھی مفاد میں اتنا ہی ہے جتنا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ کہ وہ جب واپس پہنچیں گے کابل تو وہ اپنی حکومت کو، خاص طور سے ملا ہیبت اللہ جو ہیں، ان کو یہ بتائیں گے کہ افغانستان کے مفاد میں یہی ہے کہ وہ سی پیک کا حصہ بن کے اس کا دفاع کریں۔ تو یہ ایک ایونچویلٹی ہو سکتی ہے جس سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ، کابل اور اسلام آباد کے بیچ، یعنی جس کو کہتے ہیں دوستی کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو ویسٹرن بارڈر ہمارا ہاٹ رہتا ہے یا ہاٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اس سے ہمیں نجات ملے گی، ہمیں بھی نجات ملے گی، اور خود کابل کی گورنمنٹ جو ہے طالبان کی، ان کو بھی سکون میسر ہوگا، کیونکہ وہ یہ بار بار ہمیں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی وہ یہ الزام ٹی ٹی پی پر لگا دیتے ہیں، کبھی وہ یہ الزام داعش پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے بیچ دو حکومتوں کے بیچ بڑھے گی تو وہ صورتحال پھر قابو پانا اس کے اوپر آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آگے چلتے ہیں جی۔ یہ جو حرکت کی ہے بھارت نے اپنی پروکسیز کے تھرو، بی ایل اے نام لینا چاہیے، کھلا ڈھلا بی ایل اے ہے، بی ایف اے ہے، بی اے ایف یا سم تھنگ لائک، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جن کے حوالے میں سے ہمارے آرمی چیف اینڈ ناؤ یعنی فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں یہ ہم سے افغانستان نہیں چھین سکتے، ان کو ہم تڑپا کے ماریں گے، ایک ایک کر کے ماریں گے۔ میرے خیال سے اب وہ وقت آ گیا ہے، یہ کارروائی کسی بھی لمحے شروع ہوئی لے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ شروع ہو جانی چاہیے۔ ہاں میرے خیال سے دس از آلریڈی ان پروگریس، آپ سنیں گے جلدی اچھی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی اس حوالے سے بھی۔ جی، وہ تو وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ان کو ہم جو بھی ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ پہنچانا بھی چاہیے۔ میرے خیال سے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس میں کسی مزید تاخیر کا باعث نہیں بننا چاہیے، چھٹکا کریں جی، ختم کریں ان کو۔ اچھا جی، اب آج یہ ترجمان جو ہے پاک فوج کے جناب جنرل احمد شریف چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ بھارت کے اس مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا، اور ہمارے پاس اس کے لیے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ بھارت اپنی پروکسیز کے ذریعے کے پی کے میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے ان دہشت گردوں کا خوفناک انجام جو ہے وہ اب سامنے ہے، انہیں وہاں پہنچا کر دم لیں گے۔ بھارتی حرکت درندگی کی تمام حدیں عبور کر گئی ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب۔ بالکل ٹھیک بات ہے، جب آپ بچوں کے ساتھ بچوں کو ہلاک کرنا شروع کرتے ہیں آپ، یہ آپ کی بزدلی، یہ آپ کی بے حیائی، یہ آپ کی بے غیرتی، یہ آپ کی غیر انسانی رویے کا اس سے بڑا ثبوت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ بھارت سے ہم صرف کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پہ بات کریں گے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کو بہت تکلیف ہے کہ ہم کسی تیسرے ملک میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، کیونکہ کشمیر کے مسئلے کو کولڈ سٹوریج میں صرف اس لیے رکھا گیا کہ اسے بائی لیٹرل ایشو کہہ کے کہ یہ باہمی ایشو ہے، ڈیلے، اس پر کبھی مذاکرات کی ٹیبل پر وہ آیا ہی نہیں۔ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کی یہ حرکت ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ جس طریقے سے اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے بات دوحہ میں ہو سکتی ہے، افغانستان کے حوالے سے مذاکرات وہاں ہو سکتے ہیں، حماس کے اور اسرائیل کے مذاکرات وہاں ہو سکتے ہیں، تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ہم تو چاہیں گے، اور ہماری پریفرنس ہوگی یہ کہ کسی غیر جانبدار ملک میں بیٹھ کے ہندوستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر، اور اب تو ہم چونکہ ایڈوانٹیجس پوزیشن میں، ہم نے جنگ جیتی ہے بھائی، تو ہم اس کی ٹرمز پر نہیں جائیں گے مذاکرات کرنے کے لیے۔ 2 اسٹیٹس برابری کی بنیاد کے اوپر بات چیت ہوگی، اور پاکستان نے تو یہ اندیا دے دیا ہے کہ ہم تو ٹرمپ کی ثالثی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہندوستان کو بہت تکلیف ہے،
ہندوستان میں ٹرمپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ تو ہم بیان کر چکے ہیں, ہم کل بھی اپنے پروگرام میں بتا چکے ہیں. اور ٹرمپ پہ جو انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی اس پر بھی بات ہو چکی ہے. ظاہر ہے وہ مطلب ہے وہ جیسے کوئی تیسا تو پھر ہوتا ہی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے. وہ خیر صاحب ایک پوائنٹ ہے کہ اب بھارت یہ جو سیز فائر کی باتیں کر رہا ہے ایک طرف, دوسری طرف پراکسی وارز کر رہا ہے. آر دے ٹرائنگ ٹو اسمارٹلی آؤٹ پلے پاکستان تاکہ انٹرنیشنلی ان کا یہ امیج جائے کہ ہاں جی ہم تو پیس کو پروموٹ کرتے ہیں اور دوسری جانب اپنے مقاصد بھی پورے کرتے رہے پراکسیز کے ذریعے. میں اس وقت موقع شاید نہیں ہے کہ پورا انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے بھارت کے بارے میں اور مودی کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا جائے. ہم چھیڑیں گے ضرور اس کو موضوع کو, لیکن ہندوستان اسٹینڈز ایکسپوزڈ. ہندوستان کی دہشت گردی کی سرپرستی جو ہے وہ چاہے کشمیر ہے, وہ چاہے ہندوستان کی دیگر وہ تمام علیحدگی پسند تحریکیں ہیں, چاہے وہ ایسمیز ہیں, چاہے وہ ناگاز ہیں, چاہے وہ میزوز ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ کشمیری مسلمان ہیں, چاہے وہ مسلمان جو بھارت میں بستے ہیں وہ ہیں, ان کے خلاف کس کس نوعیت کے اقدامات بی جے پی آر ایس ایس اور مفت کر رہا ہے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بریک کے بعد خوش آمدید. کو بچر اور گجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں وہ مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے. امریکہ نے کیوں 10 سال کے لیے اس کو ویزا نہیں دیا تھا اور دہشت گرد قرار دیا تھا؟ اس لیے کہ اس کی حرکات اور اس کی جماعت کی حرکات اور اس کی جو دہشت پسند تنظیم ہے جس کا نام آر ایس ایس ہے, یہ سارے کچھ جو ہے یہ پوری دنیا کو پتہ ہے. لہٰذا دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی کہ مودی خود بھی دہشت گرد ہے اور یہ دہشت گرد تنظیموں کا نمائندہ بھی ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں بلکہ بے پناہ جگہ دہشت گردی کروا رہا ہے. اور ویسے بھی دس از اے ویری کروشل مومنٹ کہ ہمارا فارن ڈیلیگیشن ویسے ہی جا رہا ہے ڈفرینٹ ممالک کے دورے پر, تو یہ کیس بھی ہمیں ریپرزینٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنلی. پہلگام واقعے کے بعد بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے اسٹرانگ قسم کے ایویڈنسز دیے تھے, اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اور یہ کیس بھی ساتھ جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے, بھارت کی ساری دہشت گردی کو وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے, سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے. دیکھیے اس کے لیے نا 2 طرح کا رد عمل ہے. ایک سفارتی لیول کے اوپر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی, اور ایک انٹرنلی ان کے سلیپر سیلز, ان کے جو پراکسیز ہیں, ان کے کلا کما کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب ہمارے ڈٹرمنیشن میں کسی قسم کی کمی ہے. جس طرح کا ریزالو جو ہے وہ آرمی چیف اور موجودہ فیلڈ مارشل نے دکھایا تھا, ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ کارروائی اور یہ میسو آپریشن بہت جلد شروع ہونے والے ہیں. اب آ جائیے جناب, ہمارے ہاں جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ہماری جو لوکل لیڈرشپ ہے اس نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے وہ تھوڑا سا بتانا بہت ضروری ہے. بگٹی جو ہے, سرفراز بگٹی جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, وہ کہتے ہیں کہ حملے میں بھارت ملوث ہے, ہم بدلہ لیں گے. بالکل. ناٹ اونلی دس, یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ پراکسیز ہیں. تو یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں نا, مجھے یہاں ذرا کہنے دیجئے, میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو بہت بڑے مامے بنتے ہیں مسنگ پرسنز کے, جو بہت بڑے مامے بنتے ہیں میرنگ بلوچ کے, یہ جو قتل عام ہو رہا ہے کبھی سنا آپ نے کوئی ایک لفظ ان کے منہ سے پھوٹا ہو کبھی؟ یہ جو بچیاں آج شہید ہوئی ہیں, سنا آپ نے کہیں سے کہ میرنگ بلوچ کو ماما تانا, ماما چاچا تائے جو بن جاتے ہیں تصویریں اٹھا کے مسنگ پرسن کی, اور پتہ چلتا ہے مارے گئے ہیں وہ آپریشنز میں فوجی چوکیوں کے اوپر حملے کرتے ہوئے. تو یہ اب میرے خیال سے تکلف شکلف برطرف کرنا چاہیے, کھل کے کہنا چاہیے ہم اگر پاکستانی ہیں تو پاکستان کے دفاع کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کے خلاف جو قوتیں برسر پیکار ہیں ان کے بارے میں کوئی منافقت نہیں رہنی چاہیے, کسی کو ان کے کیس نہیں لڑنے چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ دہشت گردی جو بلوچستان میں ہو رہی ہے یہ بلوچستان کے حق میں ہے, یہ وہاں کی ترقی کے لیے ہے, یہ تو وہاں کی تباہی کے لیے ہے, اور ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے بدترین دشمن بھارت کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس کے اوپر جو ہے نا منافقت چھوڑ دینی چاہیے. اس لیے بگٹی نے ٹھیک کہا, اس نے کہا کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے, دس از ایبسولوٹ نانسنس. یہ پراکسیز ہیں جو ڈالر لے کے, پیسے لے کے, اسلحہ لے کے غیر ممالک کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, خاص طور سے بھارت کے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی ہمارے انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بہت اسٹرانگ ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. یہ وہ بار بار پہلے بھی اپنا ریزالو دکھا چکے ہیں کہ ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم. یہی لائن ہمارے آرمی چیف کی ہے اور یہی لائن جو ہے وہ ہماری حکومت کی ہے. اس لیے اب اور جو صوبائی حکومت ہے وہ آن بورڈ ہے. تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے یہاں کے پی کے میں, کیونکہ ان کو لا کے بسانے والے اب وہاں حکومت میں ہیں تو کیا کر سکتے ہیں. اس کا آپ یہ لمبی بحث ہے, اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. اب آ رہے جناب انٹرنیشنل طور پر میڈیا کیا کر رہا ہے.
DGISPR ने बड़ा ब्रिलियंटली पाकिस्तान का केस जो है वो जंगी महाज पर भी और फिर इंटरनेशनल इसको बड़े अच्छे से परस्यू किया है। एब्सोल्युटली, देखिए जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, बड़े बड़े अदारे, मीडिया के अदारे हैं, वो BBC उसमें शामिल है, उसमें न्यूयॉर्क टाइम शामिल है, और उसमें टर्किश TV TRT उसको भी इंटरव्यू दिया है, चाइना की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया। तो ये केस तो वो अपने तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया ऑन इट्स ओन क्या कह रहा है। दैट्स इंपॉर्टेंट। आइए जनाब शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बार फिर पाकिस्तान फ़िज़ाइया की मौसर कार्रवाई और भारत के 6 जंगी जहाज़ मार गिराने की तस्दीक कर दी है। हमने क्लेम किया था, हमने उनके मलबे दिखाए थे, हमने ये बताया था कहाँ कहाँ गिरे हैं, याद है ना? जी बिल्कुल। और हिंदुस्तान डिनायल मोड में था। हिंदुस्तान कहते नहीं, हमने तो बर्बादी कर दी, हमने तो लाहौर की बंदरगाह के ऊपर जहाज़ लंगर अंदाज करा दिया, हमने कराची को बर्बाद कर दिया, हमने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, एंड ऑल दैट ऑल नॉनसेंस हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। एंड इंटरनेशनल मीडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैंने उसकी एक मिसाल आपके सामने रखी है। वो अखबार के मुताबिक पाकिस्तान ने जंगबंदी का एहतराम करके जिम्मेदारी का सबूत दिया है, जबकि भारत जो है उसकी इश्ताल अंगेज़ी बदस्तूर जारी है। न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान का अखबार नहीं है, ठीक है जी। जो जनरल अहमद शरीफ हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये एटमी जंग की बात कर रहे हैं, कुछ हैं बगलोल बोंगे किस्म के लोग जो हिंदुस्तान में बैठ के, पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया है। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि फलां जगह वहाँ लीकेज हो गई है, और पता चला कि अपने यहाँ ये सारा कुछ हुआ है, उसको छुपाने के लिए जो है एक नई कहानी और एक नया बयानिया जो है वो खड़ा जा रहा है। देखिए जनाब, दूसरी तरफ वो अपने तर्जुमान जो है जिसका मैं हवाला दे रहा था, वो कह रहे थे कि एटमी जंग की बात करना ये हमाकत के सिवा कुछ नहीं है, इससे दोनों ही साइडों की तबाही होगी। बिल्कुल। हमने कभी न्यूक्लियर वॉर को ऑप्शन के तौर पे नहीं रखा, हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर हमारी सलामती को खतरा होगा तो वी विल नॉट हेजिटेट यूजिंग एवरी डेटरेंट दैट वी हैव, ठीक है जी। अच्छा जी, भारत घमंड का शिकार है और जो बयानियां बनाकर चल रहा है उसमें किसी वक्त भी चिंगारी डाली जा सकती है। ये DGISPR कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी जिस किस्म की खौफनाक बातें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की RSS की तरफ से, और जो बड़बोंगियाँ मारते हैं मोदी साहब, ये हाईली इन्फ्लेमेबल बयानियाँ है। इसमें तो सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है, एंड द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ एशिया विल बी इन फ्लेम्स। तो ये क्या कि असल तनाज़ा अपनी जगह पर है, तो जंग किसी भी टाइम पर हो सकती है। बहुत ही किया उन्होंने, अलार्म करके, वार्न करके कि इससे बाज रहना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए जनाब, भारतीय मीडिया की जो ऐसी तैसी हुई है उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है जनाब। देखिए जी, भारतीय मीडिया का झूठ का कारखाना बेनकाब अरनाब गोस्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जी। इसी तरह से BJP के जो IT के सरबराह हैं उनका भी नाम है, भला सा नाम है, अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ जी। ये है अमित मालूया, उनके खिलाफ भी पर्चा कट गया है। अब ये पर्चा मैंने और आपने नहीं कटवाया है, ये वहाँ के हिंदुस्तानी लोगों ने कटवाया है कि आपने झूठ इंडियन यूथ कांग्रेस ने ये मुकदमा दर्ज करवाए हैं कि आपने पूरी कौम का तमस्खर बनवा दिया पूरी दुनिया में, आपने हमें धोखा दिया, झूठ बोलते रहे, हमसे तबाही करवा दी अपनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तो ये इनका झूठ जो है वो सामने आ गया है। अच्छा बुखारी साहब, भारत की तरफ से कॉन्स्टेंटली ये दिया जा रहा है कि पानी को वो अभी भी पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ने बड़े अच्छे से काउंटर किया। उन्होंने कहा कि पानी को बतौर हथियार बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो बुखारी साहब, व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू? देखिए, जो बिलावल हैं वो फॉरेन पॉलिसी हैंडल करने के एक्सपर्ट मैं इसलिए मानता हूँ उन्हें। PDM की हुकूमत में ये वज़ीर ख़ारजा थे और उन्होंने कम अज़ कम 40+ कंट्रीज़ का दौरा किया था पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। सो ही हैज़ बोथ द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टी टू डील विद इंटरनेशनल। एंकर को एक इंटरव्यू दिया था जिससे एंकर बुखलाहट का शिकार हो गया। एब्सोल्युटली, वो ठीक है। तो वो ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस काइंड ऑफ ए चैलेंजिंग जॉब। और जो जिस तरीके से वो उसको हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो उसको लेके चल रहे हैं, उसके बारे में मेरा ख्याल है किसी को कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ही हैज़ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जिस तरह आपने कहा उनसे कि हम उनको आबी दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। उन्होंने तो इससे बहुत आगे जाके कहा है कि अगर करेगा भारत तो वी नो हाउ टू डील विद इट। दूसरी बात यह है कि भारत किस किस तरीके से दहशतगर्दी में मुलव्वस है, वो भी वो जाके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट कैपिटल जो हैं
وہاں کی لیڈرشپ کو بھی بتائیں گے, وہاں کے ڈپلومیٹک سرکلز کو بھی بتائیں گے. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ وے ٹو پروجیکٹ پاکستان پوائنٹ آف ویو اینڈ ایکسپوز انڈیا فار واٹ انڈیا از ڈوئنگ. اچھا بخاری صاحب, اس فورن ڈیلیگیشن ٹیم کے حوالے سے نا کچھ ملک میں بڑے عجیب و غریب سے کرٹیسزم اٹھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا کوئی بندہ اس میں شامل نہیں کیا, تو آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ بھائی پی ٹی آئی کو تو اپنا بندہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ شامل کرانا ہی نہیں چاہیے نا. یہ تو وہ دوگلا پن ہے کہ ایک سانس میں کچھ کہتے ہیں, ایک سانس میں کچھ کہتے ہیں. آپ ان سے بات کرنے کے لیے مادہ نہیں ہے, کہہ رہے ہیں ہمیں حصہ کیوں نہیں بنایا. کل تک آپ فوج کی ایسی تیسی کر رہے تھے, اب کہتے ہیں بانی کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کر لیں فوج کے ساتھ پی ٹی آئی. یار یہ کیا لوگ ہیں, مطلب ان کی کس, وہ کہتے ہیں نا وچ پارٹ آف دیئر اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ بیکاز اٹ چینجز ود آورز. گھنٹوں کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے. اینی وے, وہ ضرورت اگر پڑی ہوتی, اگر ان میں سے کوئی ایسا ایکسپرٹ ہوتا, آپ مجھے نام لے کے جلدی سے بتا دینا کون ہے ان میں سے فارن آفس کا ایکسپرٹ, کر کے دیکھ نہیں لیا تماشا کیا کیا انہوں نے. 4 تو انہوں نے فارن منسٹر بدل لیے تھے جی اپنے وزیر خزانہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جی میں پاکستان کے مستقل مندوب جو ہیں عاصم افتخار صاحب, انہوں نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے. تو بخاری صاحب کیا what they are trying to do کہ کیونکہ ان کو زمینی اور فضائی محاذ پر بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے, تو کیا وہ نیول محاذ بھی اپنا جو ہے ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے نیول محاذ میں ہم نے ان کے ساتھ وہ سلوک کر رکھا ہے ماضی میں کہ وہ 10 دفعہ سوچیں گے اس طرف بڑھنے کے لیے. دوارکا میں ہم نے کیا کیا تھا اپنی آبدوز کے ساتھ, مکمل طور پر ان کی وہ جو نیوی کی بندرگاہ تھی اس کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا ہم نے. تب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی, تب تو ہمارے پاس لیٹسٹ ایکوپمنٹ نہیں تھی. اب تو ہم میزائلوں سے لیس اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے, آپ دیکھیں نا وہ ان کے پاس تھا نا وہ ایئر کرافٹ کیریئر, 1 انچ نہیں بڑا وہ اپنے پانیوں میں جہاں کھڑا تھا وہ. تو کوئی وجہ تو رہی ہوگی نا اس کی, کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی انہوں نے واٹرز میں سمندر کے راستے سے نہیں. تو if they will dare it we will teach them a lesson of their lifetime. جی بخاری صاحب, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اب ویسے بھی معاملہ جو ہے وہ زمینی جنگ سے بہت آگے نکل چکا ہے. ناؤ اٹس اے بیٹل آف نیریٹیوز, اور پاکستان کے فورن ڈیلیگیشن کو بہت احتیاط سے اپنا کیس پرسو کرنا چاہیے. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تمام پاکستانی اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آج کے حملے میں زخمی ہونے والے لوگوں کی صحت یابی کے لیے دعا کریں, اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اسرائیل پر عالمی طاقتوں کی جانب سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ اب فلسطین میں خون ریزی بند کر دے. اچھا بخاری صاحب, انٹرنیشنلی تو پریشر ڈالا جا رہا ہے, لیکن نیتن یاہو اپنی ہردرمی پر ابھی بھی قائم ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ 2 بندے جو ہیں نا, مودی ہو گیا, مطلب بھارت اور اسرائیل, اور مودی اور نیتن یاہو, ان میں ایک ہی قدر مشترک ہے, وہ یہ ہے کہ مسلم دشمن ہے. جی, یعنی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. بھارت جو ہے وہ پانی کو بنیاد بنا کے پاکستان کے ساتھ برسر پیکار ہے. نیتن یاہو جو ہے وہ خوراک کو بنیاد بنا کے انسانوں سے اور بچوں سے, مظلوم بچوں سے بدلے لے رہا ہے. بالکل. تو جس کو کہیں انسان دشمنی میں اور انسان کی توہین کے حوالے سے دونوں ایک سے مجرم ہیں. ٹھیک ہے جی. آج ہی جناب نیتن یاہو کی طرف سے وہ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں, وقت دور نہیں ہے, میں آپ کو بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں, اپنے جرائم کا انجام تو ان کو بھگتنا پڑے گا جلدی بتیر. اس وقت جو صورتحال جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ یقینی طور پر دنیا میں ریئلائزیشن آ رہی ہے, لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اتنا خون بہہ چکا ہے. آپ بتائیے 60,000 کے قریب لوگوں کی شہادتیں ہیں, 2 لاکھ کے قریب لوگوں کا زخمی ہونا ہے, اپاہج ہونا ہے, اس کا پورے غزہ کا قبرستان بننا ہے. اس کے بعد اگر ہوش آئی ہے ان لوگوں کو تو کہتے ہیں نا کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ تاخیر ہوئی وہ ٹھیک ہے, لیکن کم از کم اب تھوڑی عقل تو آ رہی ہے. اس عقل کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں. جی دیکھیے, ایک تو امریکی سینٹ میں روبیو صاحب جو ہیں وزیر خارجہ, وہ مطلب کیس پیش کر رہے تھے, بات کر رہے تھے وہاں پر, اور انہوں نے کہا کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ جو غیر انسانی رویے اور نسل کشی کا پروسیس شروع ہے غزہ میں وہ رکنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس نئی رجیم جو ٹرمپ رجیم ہے اس کے وزیر خارجہ نے کوئی ایسا بیان دیا ہے جو اسرائیل کو پسند نہیں آئے گا, اور جو وہاں کے جو غزہ کے باسی ہیں ان کے حق میں ہے کہ وہاں پر نسل کشی روکنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے. جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو وہاں پر ایک شخص اٹھا جس نے $No ٹو اسرائیل شرٹ پہنی ہوئی تھی, اور اس نے احتجاج شروع کر دیا, جس کو سیکورٹی کے اہلکار نے اٹھا کے باہر تو پھینک دیا. لیکن سینٹ کے اندر یہ آوازیں اٹھنی جو ہیں, یہ آپ کو اب پتہ چلے گا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں
وہ کس طرح سے محسوس کر رہے ہیں. دوسری طرف یورپی یونین جو ہے وہ اٹ از کمنگ آن اسٹرانگ ناؤ. اگین میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے تاخیر سے آئے ہیں لیکن آئے تو ہیں. انہوں نے تل ابیب کو وارننگ دی ہے کہ آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے غزہ میں، جو آپ کی جہریت ہے، ہم اپنے تعلقات پر آپ کے ساتھ نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئے. اب یہ دیکھیے کہ پتہ نہیں کتنے بلین یورو کی ٹریڈ ہے اسرائیل کے ساتھ. اگر تجارتی تعلقات رک جاتے ہیں تو آپ دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. لیکن یہ ہے کہ بیلجیم میں جو اجلاس ہوا یورپی یونین کا، اس میں 17 یورپی وزرائے خارجہ نے اس قرارداد کی تائید کی ہے، اس کی حمایت کی ہے. دیٹ مینس کہ دا ریئلائزیشن از کمنگ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ 26 یورپی ممالک نے مغربی کنارے میں جو صہیونی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو آباد کار ہیں، جو وہاں کی لوکل پاپولیشن کے خلاف جو نائتی ہے، کوئی اسلحہ نہیں ان کے پاس، ان کے خلاف جس قسم کی جارحیت کر رہے ہیں، ان پر پابندیاں عائد کرنے کی حمایت کی ہے 26 یورپی ممالک نے. اور اس قرارداد کو صرف ایک ملک ایسا ہے بے غیرت بے حیا، ہنگری، جس نے ویٹو کیا ہے. پھر آئیے جناب اسپین کی پارلیمنٹ جو ہے. اسپین کی پارلیمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی تجارت پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس قرارداد کو 176 میں سے 171 ووٹ ملے ہیں. اگین جیسا کہ ہم کل بھی اپنے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل اوپینین از فاسٹ چینجنگ اگینسٹ اسرائیل اینڈ ان فیور آف دا پیلسٹینینز. ٹھیک ہے جی. برطانیہ جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے. isn't it too late؟ اور ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ کیا امریکہ کا جو رویہ بدلا ہے اس کی وجہ سے دیگر عالمی طاقتوں نے بھی اپنا رویہ بدلا ہے؟ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امریکہ نے اپنا رویہ کیوں بدلا ہے تو بات پھر وہیں جائے گی کہ اتنی برق رفتاری کے ساتھ انٹرنیشنل اوپینین چینج ہو رہی ہے کہ ان تمام ملکوں میں جتنے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اسی طرح جی برطانیہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے آن گوئنگ تجارتی مذاکرات جو تھے وہ معطل کر دیے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اب یہ سب تماشا ختم کریں، انسانی یعنی امداد جو ہے اس کو روکنا جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے. نا یو سی کس برق رفتاری کے ساتھ انٹرنیشنل اوپینین چینج ہو رہی ہے اگینسٹ اسرائیل اینڈ آف کورس ان فیور آف دا پیلسٹینین کاز. اب کیا نتیجہ نکلے گا، کتنی جلدی نتیجہ نکلے گا؟ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنے اس ایک وعدے میں ابھی تک سیریس ہیں کہ میں جنگیں شروع کرانے نہیں، جنگیں ختم کرانے آیا ہوں. آپ نے دیکھا انہوں نے اس حوالے سے اپنا ایک قیدی چھڑوا لیا حماس سے براہ راست بات کر کے. سخت ناراض ہیں نیتن یاہو اس بات پر، لیکن وہ براہ راست رابطہ ابھی بھی جاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کے پیچھے جن کا پروردہ تھا وہ لوگ جو اس کے سپورٹر تھے، وہ ممالک جس کی اندھی سپورٹ حاصل تھی، the mind is changing there. I think that's a big achievement. اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس کا ناطقہ بند ہوتا ہے نیتن یاہو کا، تو یہ فلسطینین کاز کی بہت بڑی فتح ہوگی. مجھے یہ معاملہ جات اس طرف برق رفتاری سے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جو دوسری طرف ہم دیکھیں اگر تو جو نیتن یاہو کی جو فوجیں ہیں وہاں پر وہ اپنے ظلم و ستم میں اسی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. لیکن اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ پہلے بھی یہ ہو چکا ہے 2 دفعہ کہ اپنے ہی لوگوں کو مار دیا تھا انہوں نے. آج بھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک سارجنٹ کو اپنے ہی ساتھی نے گولیوں سے بھون دیا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب پینک ہو، جب آپ ایک حد سے بڑھ جائے آگے اور واپسی کا راستہ نہ ہو، پھر اس قسم کی. لیکن بخاری صاحب یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. اب انٹرنیشنلی جس طرح سے اسرائیل پر پریشر آ رہا ہے، ہوپ فلی یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا اور فلسطین ایک آزاد ریاست بنے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عمران خان نے آج پھر پولیگرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر دیا ہے. بخاری صاحب کیا ریزن ہے، وہ کیوں اتنے بزید ہیں؟ کون سا ایسا راز ہے جس کا ان کو ڈر ہے کہ فاش نہ ہو جائے؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. آپ چاہ رہی ہیں یہ کہ وہ یہ ٹیسٹ دیں اور پھنس جائیں، کیونکہ پھر ثابت ہو جائے گا کہ وہ گفتگو جن کے حوالے سے ان پر مقدمہ درج ہے وہ کنفرم ہو جائے اور ان کے خلاف کیس جو ہے مضبوط ہو جائے. عقل مند ہے بھائی، نہیں کرنا چاہتے. لیکن مزہ تو تب ہے نا کہ عدالتیں پھر اس کو مجبور کریں کہ نہیں آپ کو یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو چل کے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نا، اگلا سوال آپ کا میں پریمپٹ کر رہا ہوں اس کو، وہ عادی ہے اپنی سہولت کار عدالتوں کی، چاہے وہ ثاقبی عدالتیں تھیں، چاہے وہ گلزاری عدالتیں تھیں، چاہے وہ کھوسوی عدالتیں تھیں، چاہے وہ بندیالی عدالتیں تھیں.
وہاں جا کے کوئی بھی مقدمہ لے کے جائیں، ساتھ ہی فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے کے آئیں. بلکہ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ لکھ کے فیصلہ بھی ساتھ لے جاتے تھے، وہ جج کے ہاتھ میں دے کے پھر دوبارہ پکڑ لیتے تھے. وہ دور بیت گیا ہے. اب عدالتوں میں بے تکی بونگی قسم کی نہ پٹیشنز کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے، نہ ضمانتوں کی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے. اس لیے نہیں کہ کوئی دشمنی ہے عدالتوں کی، اس لیے کہ عدالتوں میں میرٹس پر جب کیس ہوگا تو پھر اسی قسم کے فیصلے جو آتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا جج نے کیا کہا ہے. آپ بتائیے کیا کہا ہے جج نے؟ وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ جرمانہ لگا کر اس درخواست کو جو ہے وہ خارج کر دوں. آپ نے کبھی پہلے سنا تھا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہاں کسی نے پی ٹی آئی کے کسی پٹیشن پر اس طرح کی بات کی ہو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں سے عدالتوں سے سہولت کاری جو ہے وہ ہو گئی ہے ختم. دوسری طرف جو ہے آپ کو یاد ہے کس کس قسم کے القابات سے فوج کو نوازا گیا تھا، یاد ہے نا؟ جی. کبھی غدار، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق. اب وہ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اتحاد کر لیں بھائی، اور ہم نے اس کے اوپر تبصرہ یہ کیا تھا کہ اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ فوج اور وہ جو ہے ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں. آج بھی وہ بڑی مبارکیں دے رہے ہیں. آج انہوں نے جناب عاصم منیر کو، جس کی تعیناتی روکنے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، وزیر آباد میں گولی چلنے پر ختم ہو گیا تھا، تو آج ان کو انہوں نے مبارکباد دی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. آپ کو ریکنسائل کرنا چاہیے نئی ریالٹیز کے ساتھ. آپ ہوا میں نہیں جی سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بیانات پر پھر قائم بھی رہیں. آپ صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، دن میں کچھ کہتے ہیں، اور انتہائی ڈھٹائی سے بغیر کسی شرمندگی کے آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور یو ٹرن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جو بانی پی ٹی آئی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے کہ وہ اپنے لفظوں پہ قائم نہ رہے. یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے. ہم تو یہ سنتے تھے کہ وہ بڑا لیڈر وہ ہے جو اپنے لفظوں کا پاس رکھے، جو اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کرے، جو جس چیز پہ موقف اختیار کر لے وہاں سے پیچھے نہ ہٹے. لیکن یہ بہرحال ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بحال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ایسا کوئی اشاریہ ہمیں نہیں مل رہا ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ شاید یہ ہو جائے. بیکاز جس قسم کی یعنی آپ کہیے مخاصمت رہی ہے دونوں کے بیچ، پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ، اس میں بہت جلدی کسی ایسے انقلابی اقدام کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو جائے. ایسا مجھے ہوتا دکھائی نہیں دیتا. جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی لیڈران کے بیانات سے تو یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دل میں بڑی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے جو ہیں وہ استوار ہو جائے. لیکن کچھ اینالسٹ کا اس پر یہ کہنا ہے کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اسٹے ود اس. اللہ حافظ.